अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज ही कल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि नेक्स्ट अर्ली बर्ड्स कौन से हैं और कौन से ब्लॉक्स में आने वाले हैं। तो हमेशा की तरह उस पर भी कुछ लोगों ने जो है वो नेगेटिव कमेंट्स पास किए। इख्तिलाफ राय जो है वो हर शख्स का हक है, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए आप इख्तिलाफ किसी से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज जो है वो ज़रा इसको डिस्कस करता हूँ डीपली कि DH क्वेटा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रेट्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। और आज इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। असल में बात यह है कि ये एक सिंपल सा जो है आप समझ लें कि एक सादा सी बात है जो हर एक मेरे ख़्याल में इंसान को समझ आती है कि जब मार्केट में किसी चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाए या उसका शॉर्ट फॉल डाल दिया जाए और रिक्वायरमेंट मार्केट में डाली जाए और माल वो मार्केट में अवेलेबल ना हो तो उसके रेट इंक्रीज़ होते हैं। अगर रिसेंटली आप कंपैरिजन करते हैं, चीनी का बहरान जो आया था और 80 रुपये से 110 रुपये पे चीनी कैसे पहुंची, उसके पीछे भी कुछ लोग थे, मार्केट से चीनी को गायब कर दिया, लोगों को चीनी मिल नहीं रही थी, लोग कतारें लगा के चीनी ले रहे थे। तो DH क्वेटा की मार्केट में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि मार्केट से चीज़ों को गायब किया जा रहा है, मार्केट में चीज़ें ना होने के बराबर हैं और एक हाइप जो है वो बनी हुई है। हर बंदा कह रहा है जी क्वेटा की फ़ाइल ले लो, क्वेटा की फ़ाइल ले लो, क्वेटा की फ़ाइल ले लो। तकरीबन मार्केट में हर बंदा इस टाइम क्वेटा की फ़ाइल लेना चाह रहा है। मोस्ट ऑफ तो लोग ज़्यादा क्वेटा की फ़ाइल लेना चाह रहे हैं और फ़ाइल कहाँ है ये किसी को कोई पता नहीं है। आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देखेंगे उनमें से भी शायद कुछ ऐसे लोग हों जो फ़ाइल लेने गए हों, टोकन भी ले के साथ गए हों, बट आगे से फ़ाइल कंफर्म नहीं हुई हो, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, शायद 3 दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसा हो चुका हो। तो ये जो है फ़ाइल्स कहाँ पे हैं और रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो ये तो हर बंदे को बात समझ याद आनी चाहिए। मतलब जो मेरे भाई मार्केट में काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा, वो शेयर नहीं करना चाहते कोई वजह है या कोई जिस भी बात की वजह से वो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन सबको पता है कि कैसे रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब बात यह है कि अगर एक बंदा प्यास से मर रहा है, प्यासा है और इर्द गिर्द उसको पानी नहीं मिल रहा, तो अगर आप 50 रुपये वाली बॉटल उसको 1 लाख रुपए में देंगे तो वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करेगा? वो 50 रुपये की बोतल 1 लाख रुपए में भी ख़रीदेगा, क्योंकि उस टाइम उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मार्केट की भी जो सिचुएशन इस टाइम बना दी गई है, इसमें लोग देख रहे हैं इधर उधर हल्ला गुल्ला मचा हुआ है जी, DH क्वेटा ये हो गया वो हो गया। तो लोग भी बस वो धड़ाधड़ जो है ना फाइल्स के पीछे पड़े हैं, रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, कुछ फेक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और मार्केट में माल नहीं है। मार्केट का माल तो मालिकों के पास है, मालिकों ने जो है ना मार्केट का माल स्टोर किया हुआ है और मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। मार्केट में माल नहीं मिल रहा, जब माल ही नहीं मिलेगा तो रेट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आम सी बात है, समझ आती है जी, माल नहीं है मार्केट से, माल है नहीं, माल गायब हुआ है मार्केट से, तो रेट तो उसके बढ़ने हैं। अब जो है हमारे कुछ हजरात, मैं किसी को गलत नहीं कहता, हालांकि मैंने ख़ुद भी इस पे वीडियोस बनाई हैं कि क्वेटा की मार्केट अच्छी जाएगी, 70-75 टच करेगी, तो वो ज़रूर कर सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से ही मार्केट को जो है ना वो ऊपर ले जाते हो
اور مارکیٹ کو چلو 70 نہیں 75 لاکھ روپے ٹچ کروا دیتے ہو، اور پھر جو ہے ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ڈی ایچ اے کوئٹہ کی زمین بڑی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں انٹرنیشنل لیول کی یہ پہلی سوسائٹی ہے جو ڈی ایچ اے ہے۔ تو ہم لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں جی کوئٹہ سٹی کا ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ساتھ۔ بے شک ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں، ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ریٹس ابھی اس حساب سے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور ہے، پشاور کے جو حیات آباد یا اور کوئی دوسرے سیکٹرز ہیں، اسی طرح کے حیات آباد کے جتنے بھی فیزز ہیں، وہاں پہ کنال کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 5.5 کروڑ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی 7 کروڑ کے بٹوین جاتا ہے، جبکہ ڈی ایچ اے پشاور کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں پہ پلاٹ جو ریڈی ہیں وہ تقریباً 2.5 کروڑ سے 3.25 کروڑ کی بریکٹ میں ہیں۔ کچھ لوگ پشاور کے یہاں پہ ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے۔ اب جو ان کا ہے جی کیا نام ہے حیات آباد، وہاں پہ ریٹ تو بہت زیادہ ہائی ہے، اور ڈی ایچ اے پشاور میں ریٹ کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں پشاور کا ریٹ اس کو ٹچ کیا؟ اتنا ٹائم ہو گیا پشاور کو ہے تو اس کا ریٹ بھی تو ٹچ کرنا چاہیے تھا جی۔ 5-5.5 کروڑ کو حیات آباد کے مقابلے میں تو آتا، جو ڈیولپ سیکٹرز ہیں شروع کے، ان کا ریٹ کیوں نہیں ٹچ کیا؟ اسی طرح اگر آپ لے لیں جی ڈی ایچ اے ملتان کو لے لیں، ڈی ایچ اے بہاولپور لے لیں، ڈی ایچ اے گجرانوالہ لے لیں، تو ان کے ریٹس کہاں پہ ہیں؟ کنال کی فائل کتنے کی مل رہی ہے؟ کیا ملتان شہر میں ریٹس مہنگے نہیں ہیں؟ پلاٹس کی قیمتیں مہنگی نہیں ہیں شہر میں؟ کیا بہاولپور شہر میں زمین کی قیمت مہنگی نہیں ہے، پلاٹس کی قیمتیں زیادہ نہیں ہیں؟ کیا گجرانوالہ شہر میں مہنگی نہیں ہیں چیزیں؟ ابھی ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جی وہ ایک دکان پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ اس کی وہ ہوئی ہے، بولی لگی ہے گجرانوالہ میں۔ کراکری کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، بڑی وائرل ویڈیو تھی، میں بھی فیک بھی ہو سکتی ہے لیکن کافی ٹائم وہ وائرل رہی ہے۔ تو چیزوں کو اگر ان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے، ریسرچ کی جائے، تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈی ایچ اے کی مارکیٹ اچھی ہے۔ چلے میں تو ادھر پنڈی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہیں کی مارکیٹ کا جو ہے نا وہ مطالعہ کر لیتے ہیں جی۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد، ڈی ایچ اے 1، ڈی ایچ اے 2، ڈی ایچ اے 3، سارے ڈی ایچ ایس کو لے لیں، اور پھر آپ سٹی میں چلے جائیں، سیٹلائٹ ٹاؤن والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کمپیریزن کر لیں سیٹلائٹ ٹاؤن کا یہ کسی اور اسی طرح کا جو اچھا علاقہ ہے، اس کا کمپیریزن آپ ڈی ایچ اے بیریے کے ساتھ کر لیں، تو وہ ابھی بھی بیریے سے، یہ ڈی ایچ اے سے بہت زیادہ ریٹس پہ ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنل لیول کی سوسائٹیز تو ڈی ایچ اے اور بیری ہیں، لیکن ان کے ریٹس ان سے کم ہیں۔ مطلب سیٹلائٹ ٹاؤن کے ریٹس جو ہیں وہ ڈی ایچ اے اسلام آباد سے اور بیریے ٹاؤن سے زیادہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے ڈی ایچ اے کوئٹہ میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن پشاور کے لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، پشاور کا انویسٹر بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ اگر ڈی ایچ اے کوئٹہ کا انویسٹر بہت بڑا ہے تو پشاور کا انویسٹر بھی بہت بڑا ہے، اور کافی ٹائم سے وہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں پشاور کی، وہاں پہ تو ریٹ 7-8 کروڑ کا پہنچنا چاہیے، کیونکہ حیات آباد تو اس لیول کی سوسائٹی نہیں ہوگی جس لیول کی سوسائٹی ڈی ایچ اے ہوگی، تو وہاں پہ ریٹ تو میرے خیال میں چلو 7 کروڑ نہیں پہنچتا تو ایٹ لیسٹ 5 کروڑ کو تو ٹچ کرے کنال کا ریٹ، لیکن نہیں۔ دیکھیں شہر کی پراپرٹی تو ہمیشہ مہنگی رہتی ہے، وہ ڈیولپ سیکٹر ہے، وہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ پرائزز دیکھیں۔ ڈی ایچ اے تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بیریہ تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، لوگوں نے کسی کام پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، تو وہ سٹیز سے نکل کے یہاں پہ دور دراز علاقوں میں کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ بیری اور ڈی ایچ اے وہیں پہ جگہ لینڈ خریدتا ہے جو شہر سے ذرا دور ہو، اور لینڈ سستی ہو، پھر ڈیولپمنٹ کے بعد اس کے ریٹس چڑھتے ہیں۔ اگر پنڈی اور اسلام آباد کی بات کر لیں تو ابھی بیری اور ڈی ایچ اے تو روات کے پاس پہنچے کھڑے ہیں، مطلب ایک اور تحصیل میں داخل ہو جاتے ہیں آپ۔
تو یہ جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے DHA کوئٹہ میں، مالکوں کے پاس پڑا ہوا ہے اور مارکیٹ میں بیچارے ڈیلرز ڈھونڈ رہے ہیں فائلیں مل نہیں رہی، ٹوکن لے کے جاتے ہیں، ٹوکن واپس آ جاتا ہے جی وہ تو فائل بک گئی ہے، تو فائلیں کنفرم نہیں ہو رہی۔ اور ایفیڈیوٹس جو ہیں، اوپن ایفیڈیوٹس وہ شارٹ کیے ہوئے ہیں مارکیٹ سے، ایک ایفیڈیوٹ کو جو ہے وہ ارلی برڈز میں شامل کیا، جیسے ارلی برڈز میں شامل کیے، یہاں پہ مارکیٹ جو ارلی برڈز میں نہیں آئے ان کی تیز ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی نے بزنس پڑھا ہے یا مارکیٹنگ کا تھوڑا بہت جن کو اندازہ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں، مارکیٹ میں مال کیسے بیچا جاتا ہے، کیسے ریٹس کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ اب جو نیوز کل میں نے شیئر کی تھی، جو ارلی برڈز میں نیکسٹ بلاک آئیں گے، نیکسٹ جو سمجھ لیں ہم جو نیکسٹ فائل جو آئے گی ارلی برڈز میں، وہ فائل جو ہے وہ بار کوڈ والی فائل ہے۔ اب بار کوڈ کی فائلز DHA کوئٹہ نے کم دی ہیں، اب مزید DHA کوئٹہ وہ فائلز دے گا مارکیٹ میں، وہ فائلز آئیں گی، ان کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی جی۔ اس سے کیا ہوگا، DHA کے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا، ایک تو وہ فائلز بیچے گا، سیکنڈلی اسی کو نیکسٹ جو ارلی برڈز میں لا کے اور ان سے اور پیسہ کلیکٹ کرے گا ڈیولپمنٹ کی مد میں، اور ان کو ارلی برڈز میں لے جائے گا۔ رہ جائیں گے جی ایفیڈیوٹس والے، اوپن والے، ایلوکیشن والے، اور انسٹالمنٹ والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے نا بیلٹنگ پہ یا ارلی برڈز میں، جو بیچارے انسٹالمنٹس دے رہے ہیں، کیونکہ انسٹالمنٹس والا کلائنٹ تو نہیں دے سکتا 23-24 لاکھ روپے، جو بندہ قسطوں پہ چیز لے رہا ہے وہ تو چھوٹا انویسٹر ہے، یہ نوکری پیشہ آدمی ہے، وہ کیسے 23 لاکھ روپے یکدم سے دے گا، جو 8-10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ بڑی مشکل سے اکٹھا کرتا ہے، تو اس سے DHA کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان کو DHA انٹرٹین ہی نہیں کرتا۔ DHA انٹرٹین کرتا ہے بڑے کلائنٹ کو، جو جلدی پیسے لگا کے جلدی فائدہ ان کو دیں۔ اب 4 کانٹریکٹر ہیں جو ڈیولپ کر رہے ہیں DHA کوئٹہ کو، تو ان کو پیسے تو دینے ہیں، پیسے کہاں سے دے گا؟ پیسے ہم سے ہی نکالنا ہے DHA نے، یا آپ سے نکالنا ہے، تو ان کی ٹائم کے ساتھ اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی پہلے انہوں نے جی ایفیڈیوٹس کو 1200 فائلیں مرج کر کے ارلی برڈز میں لے آئے، ایفیڈیوٹ کا ریٹ جو ہے وہ 62, 63, 64 جتنا بھی لوگ کہہ رہے ہیں، رات کو میں بھی دیکھ رہا تھا جی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لوگ ریٹ، ایویں ہوا میں اپ ڈیٹ چل رہی ہے، بھائی فائل تو ہو، کوئی ریٹ تو تب ہو جب فائل ہو، فائل مالکوں نے سنبھال کے رکھی ہے، جب مالک نکالیں گے تب فائل آئے گی۔ مجھے کوئی ایک بھائی پنڈی اسلام آباد کا ڈیلر بتا دے جو یہ کہے کہ میرے پاس یہ 10 فائلیں کنفرم پڑی ہوئی ہیں، ٹیبل پہ آ کے مجھ سے پرچیز کر لو، 10 فائلیں ٹیبل پہ پڑی ہوں، اور وہ کہے کہ یہ 10 فائلیں DHA کوئٹہ کی ہیں، کسی بھائی کو چاہیے مجھ سے پرچیز کر لو۔ بہت لمیٹڈ فائلز مارکیٹ میں ہیں، اور وہ بھی وہ فائلز ہیں جو کلائنٹس کی ہیں، جو کلائنٹس نے اچھے وقتوں میں خریدی ہوئی ہیں، ان کی ٹریڈنگ مارکیٹ میں ہو رہی ہے۔ لوگ ریٹ لینے کے لیے فون کرتے ہیں، ڈیلر آگے ایفیڈیوٹ کی جی فائل اویلیبل، مارکیٹ پینک ہے، وہ بیچارہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ ریٹ تو اوپر جا رہا ہے، وہ بیک مار جاتا ہے، فائل کنفرم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا مارکیٹ کی سچویشن ہے اس ٹائم، کہ کوئی ایک بندہ مجھے یہاں پہ کمنٹ کر دے اور کہے جی میرے پاس 10 فائلیں پڑی ہیں، میرے آفس میں آ کے بھائی آپ یہ 10 فائلیں دیکھ لو، میرے پاس DHA کوئٹہ کی فائل ہے۔ بھائی فائل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، 1 آدھ 2 فائلیں 3 فائلیں میں بھی کسی کے پاس ہوں، لیکن کوانٹٹی میں فائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوانٹٹی میں فائل مالکوں کے پاس ہے، اور مالک جب چاہیں گے وہ فائلز مارکیٹ میں دیں گے۔ اب نیکسٹ ارلی برڈز جو آئیں گے اس میں اگر بار کوڈ والی فائلز آ جاتے ہیں تو DHA کو تو ڈبل فائدہ ہے، ایک طرف سے بار کوڈ کی فائلیں بکیں گی، دوسری ادھر سے ہی آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز بھی ملیں گے، آپ کمپنیوں کو ڈیولپمنٹ پیسے دیں گے، کمپنیاں تو پیسے لیں گی نا جی، جو کام ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں ان کو پیسے چاہیے، تو DHA نے تو پیسے ان کو دینا، اور DHA نے پیسہ کما کے ہی دینا ہے نا۔ DHA کہاں سے دے گا؟ DHA نئی ڈیل دے گا، پہلے ڈیل بکے گی، پھر ڈیل میں جی ارلی برڈز آئیں گے، پھر لوگوں سے اس مد میں 23 لاکھ روپے جائیں گے، تو ایسے جو ہے وہ مارکیٹ کے پیسے پورے ہوں گے، جو ڈیولپرز ہیں جو ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، لوگ شاید سمجھنا چاہ نہیں رہے
یا پھر وہ بس وہ جیسے بھی ہوا میں کام چل رہا ہے وہ بھی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے اور بس ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو اور لو جی کوئٹہ دی فائل لاؤ جی. او بھائی پشاور کا ریٹ بھی بہت اچھا ہے. آپ اگر کمپیریزن چیزوں کا کرتے ہیں نا کہ جی کوئٹہ کی لینڈ مہنگی تو بھائی پشاور کی لینڈ بھی مہنگی ہے. شہروں میں تو لینڈ ویسے ہی مہنگی ہوتی ہے. پنڈی والے بھائی بتا دیں, اسلام آباد والے بھائی بتا دیں کیا ریٹس ہیں شہروں میں, جو پرانے جگہ ہیں جو پرانے علاقے ہیں کیا ریٹس ہیں. وہ تو بھائی بہت مہنگے ہیں. تو اب اتنے سالوں سے ڈی ایچ اور بیریہ کام کر رہے ہیں کیا ان کو ٹچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ تو شہر ہے جی, وہاں پہ تو فیسلٹیز ہیں بہت زیادہ, ہر چیز کمرشل سستی مارکیٹیں وہاں پہ ہیں, ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. غریب بندے کا بھی وہاں پہ گزارا ہے. ڈی ایچ اے بیریہ میں تو ایلیٹ کلاس نے آنا ہے, یہ اپر مڈل کلاس نے آنا ہے. یہاں پہ کون آئے گا؟ یہ ایلیٹ آئے گی یا اپر مڈل کلاس آئے گی؟ میرے اور آپ جیسا بندہ تو نہیں افورڈ کر سکتا ڈی ایچ اے یا بیریہ کو. ہمارے جیسا بندہ تو کیا کرتا ہے کہ 50-60 لاکھ روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کو انویسٹ کریں, وہ پیسہ ڈبل کریں. چھوٹا انویسٹر جو ہے جس کے پاس 60-70-50 لاکھ کی بریکٹ میں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں مارکیٹ میں جی ٹریڈنگ کرتا رہے اور فائلز جو ہیں وہ لے. تو میں سب سے پہلے تو دیکھیں کسی بھائی کے پاس فائلز ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ کی 10 کی تعداد میں کسی ڈیلر کے پاس ہوں. ہاں انویسٹر کے پاس فائلز ہو سکتی ہیں جس نے اچھے ٹائم میں خریدی ہوں, لیکن اس ٹائم انویسٹر کے پاس بھی مال کم ہے, جبکہ مال سارا جو ہے مالکوں کے پاس ہے. میں آپ کو بڑا کلیئر اینڈ کٹ بتا رہا ہوں مارکیٹ کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ڈی ایچ اے پشاور دیکھیں آپ, اس کے ریٹس کیسے ریورس کیے تھے. تو یہ یہاں پہ بھی ہونے کے چانسز ہیں. یہ جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, جو لوگوں کو جو ہے وہ ریٹ کو یکدم اوپر لے کے جا رہے ہیں, بعد میں مال کاٹنا بھی تو ہے نا, ریٹ نیچے بھی آئے گا. اب مالکوں کے پاس جو فائلیں پڑی ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس تو نہیں رکھنی, وہ مارکیٹ میں کاٹیں گے. مارکیٹ سے غائب اس لیے کی ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ذرا مارکیٹ اوپر جائے. پھر جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو بعد میں جو ہے وہ اس کو مال کو کاٹیں گے. کوئی فائلیں کنفرم نہیں ہو رہی, اکا دکا فائلیں کنفرم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, وہ بھی من مرضی کے ریٹ پہ, کیونکہ چیز ہے ہی نہیں تو لوگ اپنے حساب سے ریٹ مانگ رہے ہیں. تو بھائی مارکیٹ کو سمجھیں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے جی ڈی ایچ اے کوئٹہ کا جو ہے نا بہت ریٹ مہنگا ہے جی, 6-7 ہزار روپے جو ہے نا وہاں پہ کنال ہے, اور 6-7 ہزار روپے وہاں پہ جو ہے نا اسکیئر فٹ ہے, تو ڈی ایچ اے کوئٹہ بھی اس طرح ہوگا ویسے. اور بھائی ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے. ڈی ایچ اے کوئٹہ کی انویسٹمنٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, لیکن جس طرح چیزوں کا مطالعہ آپ لوگ کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. آپ سارے ڈی ایچ ایز کا کمپیریزن کر لیں نا. ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ پہلی دفعہ بن رہا ہے, اس سے پہلے رائل آرچرڈ یہ حبیب رفیق والوں کا تھا, وہ ان سے تھوڑا دیر پہلے آیا ہے. یہ 1-2 سوسائٹیز میں بھی اور ہوں گی. ڈی ایچ اے گجرانوالہ دیکھ لیں کیا ہے, ادھر بھی تو ڈی ایچ اے پہلی دفعہ جا رہا ہے. ڈی ایچ اے بھاولپور دیکھ لیں, وہاں پہ تو ڈی ایچ اے پہلی دفعہ جا رہا ہے. پھر آپ ریٹس کا کمپیریزن کرتے ہیں, ڈی ایچ اے کراچی چلے جائیں, کتنا ریٹ ہے ڈی ایچ اے کراچی میں, کیا ریٹ ہے وہاں پہ, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہ میجر سٹی تو آپ اگر میجر سٹیز میں جاتے ہیں تو میجر سٹیز تو کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, یہ میجر سٹیز ہیں. پشاور ہے. اب کوئٹہ جو ہے اس کو ہم میجر سٹی کنسیڈر اس لیے نہیں کرتے کہ ہر بندہ وہاں پہ جا کے رہتا نہیں. اگر میں ہوں, میں تو نہیں رہتا کوئٹہ میں جا کے, کیونکہ میں تو یہاں پہ پیدا ہوں, یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں. ہاں پنجاب سے لوگ جا کے وہاں پہ کاروبار جو کر رہے ہیں کافی ٹائم سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, لیکن ہر بندے نے نہیں وہاں پہ جانا. لیکن اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں پنڈی, اسلام آباد, کراچی کا, تو یہاں پہ تو بہت سی آؤٹ سائڈر ہے. پشاور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, گلگت سے آئے ہوئے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں, تو کافی یہاں پہ لوگ تو رہ رہے ہیں. لیکن کوئٹہ کوئی نہیں جانا چاہتا. انویسٹمنٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے, لیکن وہاں پہ نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں. وہاں پہ موسٹلی وہ لوگ رہیں گے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, یا کوئی بزنس جس نے وہاں پہ کرنا ہے.
یا کوئی کسی اور چکر میں اگر وہاں پہ اس کی ملازمت ہے سرکاری تو وہ وہاں پہ رہے گا، ادروائز پنجاب سے، کے پی کے سے یا کراچی سائڈ سے، سندھ سے وہی لوگ جائیں گے جن کا وہاں پہ بزنس سیٹ اپ ہے، ادروائز لوکل عوام تو نہیں جائے گی، وہاں پہ وہی لوگ ہوں گے جو مقامی ہیں، موسٹ آف دا پیپل، مطلب وہی لوگ ہوں گے، زیادہ مقامی لوگ۔ تو چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، مارکیٹ کو سمجھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ ریٹ اچھے ہیں بھائی، جس سٹیز میں بھی آپ پنڈی میں چلے جاؤ، شہر میں صدر میں چلے جاؤ، ریٹ پوچھو آپ کو پتہ لگے کہ ریٹ کیا ہے۔ اور پھر ڈی ایچ اے کا ریٹ، یہ بیریے کا ریٹ تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اتنے 18-20 سال سے اگر ہو گئے ہیں ان کو ڈی ایچ اے اور بیریے کو بنے ہوئے، ابھی بھی وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے صدر کے ساتھ یا اور جو سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، ان کے ریٹس ابھی بھی ان سے زیادہ ہیں۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا وربلی دیکھا کریں، چیزوں پہ تھوڑا سا جو ہے ریسرچ کیا کریں۔ اب کچھ لوگ میری ویڈیو پہ آ کے فضول قسم کے کمنٹ شروع کر دیتے ہیں، جی 67 لاکھ روپے کا ریٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی کل کا ریٹ 63 لاکھ روپے میں آپ کو فائل چاہیے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو فائل دوں گا، آپ آئیں۔ نمبر میں نے شیئر کیا لیکن وہ بھاگ گئے، کیونکہ وہ مجاہدین جو ہیں وہ صرف یوٹیوب کے ہیں۔ بھائی یوٹیوب پہ آ کے کمنٹس کرنے، شاید انہوں نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کی فائل دیکھی ہی نہ ہو کہ کیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے کمنٹس کرنے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس اپنے ایفیڈیوٹ ہیں یا کیا ہے۔ میرا کام جو ہے وہ آپ لوگوں تک حق اور سچ کی بات پہنچانا ہے، آپ کو بتانا ہے مارکیٹ کا مطالعہ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، سارے ڈی ایچ اے کے جو ریسنٹلی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان سب کو ذرا بڑے گہری نگاہ سے سمجھ لے کہ اس پہ میری نظر ہے۔ تو ایسا جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کر کے اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ آپ لوگ سب ادھر ہی ہیں، ایک جگہ پہ جا کے مارکیٹ رک جائے گی، جب ہائپ ختم ہوگی، جب مال مارکیٹ میں آ جائے گا تو پھر ریٹ بھی دیکھیں گے کہاں تک جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کبھی بھی کہہ رہا کہ مارکیٹ اس کی کوئٹہ کی انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے، لیکن جس طرح چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اس طرح چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ریئلٹی یہ کچھ اور ہے، ریئلٹی بھی تو فیس کریں نا آپ لوگ ریئلٹی فیس ہی نہیں، ریئلٹی دیکھتے ہی نہیں ہے، فیس ہی نہیں کرنا چاہتے، بس جو کوئی آپ کو جیسا بتا رہا ہے آپ اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں مارکیٹ کی ہیں جی، کمپیریزن کریں آپ باقی علاقوں سے۔ ہر علاقے کا بندہ اس ٹائم یوٹیوب دیکھتا ہے، وہ اپنے علاقے کی پراپرٹی جو سٹی کی پراپرٹی ہے اس کا کمپیریزن ڈی ایچ اے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا، آپ لوگوں کو ایک مطلب میرا کام نہیں ہے، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی فائل پرچیز کر لیں یا آئیں، میرے پاس بہت فائلز پڑی ہوئی ہیں، میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں کہا۔ الحمدللہ میرا کام الحمدللہ صرف یہ ہے کہ کلائنٹس کو جو ہے ریئلٹی بتائیں کہ ریئلٹی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیسے چیزیں ہینڈل کی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میرے بس میں جو ہے یہ میرے پاس جو معلومات آتی ہے، یہ جو میرا مطالعہ ہے، بے شک وہ مطالعہ غلط ہو سکتا ہے یار، آپ لوگ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا مطالعہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے کوئی کرے، جو نہیں کرتا میں اس کو فورس تو نہیں کر سکتا کہ اپنا تجزیہ جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دوں، لیکن میں کسی کو یہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ وہ آ کے بیڈ کمنٹس کرے میری پوسٹ پہ۔ اب ان کو پتہ نہیں کس نے بیڈ کمنٹس کرنے کا کیا ہے، وہ آتے ہیں بیڈ کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ 1 سے 2 لوگ ہیں۔ بھائی میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی، میں وہاں پہ آپ کو جواب دوں گا، میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ یا میں نے کوئی یوٹیوب چینل سے کوئی ارننگ کرنی ہے۔ انفارمیٹیو چینل ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہے، میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ میں کسی کو بھی یہ الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ آگے جو ہے نا نیگیٹو کمنٹ کرے یا مجھے وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دے۔ آپ کہیں سمپل سے ایک کمنٹ کریں، بھائی ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ غلط ہے، دیٹس آل۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں، میں الاؤ نہیں کروں گا اس طرح کی باتیں۔ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں آپ پرسنلی کسی پہ اٹیک کرو گے اور وہ چپ رہے گا۔ میں تو ان میں سے نہیں ہوں بھائی، میں تو جواب دینے والا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ
ابھی بھی میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکا، لیکن امید کرتا ہوں سمجھدار انسان کے لیے جو ہے وہ اشارہ کافی ہوتا ہے. جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے باتوں کو. تو میں نے اشاروں میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید کرتا ہوں جو لوگ سمجھدار ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی کسی کو نہیں بھی آئے گی، ہر بندے کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان پائندہ باد.